मसला नहीं, इंशाल्लाह वो हाँ रैप मसला करें। नहीं है इंशाल्लाह। जी। नहीं नहीं इंशाल्लाह, कोई आपके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है सर। बस इंटरनेट का नहीं इश्यू ना हो वो जाए। इंटरनेट का इशू नहीं होता, डिवाइस चेंज की है इंशाल्लाह। और ये भी देखिएगा, जब काफ़ी बंदे कनेक्ट हों तो फिर बैंडविड्थ कम हो जाती है, तो फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। नहीं ये नहीं, भी एक असल में वो मैंने मैंने नहीं नहीं, इसके लिए ना क्लास के लिए मैंने एक इंटरनेट बिल्कुल अलग से रखा हुआ है, यानी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई और कनेक्ट होता है। वो उसके साथ सिर्फ सिस्टम अटैच होता है, इवन मेरा मोबाइल भी उस नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट नहीं होता। वो असल में ना शायद कोई डिवाइस के अंदर कोई इशू बन गया, डिवाइस रीस्टार्ट हो रही थी बार बार। वो कनेक्ट यानी अ, जब मैंने आपको आखिर में जाके ये बात कही ना कि हम इसको छोड़ते हैं, इसको रोकते हैं, उसकी वजह यही थी कि वो बार बार डिस्कनेक्ट होती थी, और जैसे ही डिस्कनेक्ट होती थी तो जाहिर है वो उसने रीस्टार्ट होती थी तो डिस्कनेक्ट हो जाता था। फिर उसके जी जी। स्टार्ट होने पे तकरीबन 30 सेकंड से 1 मिनट लगता है, फिर उसके बाद दोबारा वो कनेक्ट होता है, फिर उसके बाद 15 मिनट बाद अगर वो दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगी तो फिर वही मसला बन जाएगा। सही सही। सही सही। अच्छा, ये तो आज का सबक का आपने पेज ओपन किया हुआ है ना माशाल्लाह, लेकिन मतलब वो कल वाला आप पहले करेंगे कंप्लीट, ऐसा ही है इंशाल्लाह। जी जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल वाला कंप्लीट हो जाएगा। कि ये शुरू तो मैं यहीं से करूंगा ना, कल वाले से यहाँ से शुरू करेंगे, और हम्म। इंशाल्लाह इसको मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि वो सूरह नमल के अंदर भी सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा नया है। बाकी दाऊद अलैहिस्सलाम आखिर पे, दाऊद कह रहा हूँ वो लूत अलैहिस्सलाम का है, और एक दूसरे नबी का है, तो वो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं हमने, उसको थोड़ा सा इख्तिसार के साथ ही देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 26 मिनट हो गए, और मैं सूरह स्टार्ट नमल के करता अंदर हूँ मैं जी हर। मूसा अलैहिस्सलाम का भी है, तो इसलिए इंशाल्लाह मसला नहीं होता, उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। अच्छा। सही। सर जी मैं फिर स्टार्ट करूँ, इजाज़त हो तो। स्टार्ट करने लगा हूँ मैं इंशाल्लाह। जी जी, स्टार्ट कर लें इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما، آمین. اہلا وسہلا، مرحبا، خوش آمدید. آج ہماری B2E لیول 4 کی چوتھی کلاس اور دوسرا ہفتہ ہے، جس کے اندر انشاءاللہ باذن اللہ گزشتہ کل جو انٹرنیٹ کی ڈسکنیکٹیوٹی کی وجہ سے ہمارے پاس مسئلہ آیا، کچھ ہم وہ والا سبق اپنا مکمل کریں گے. سورہ شعراء آیت نمبر 196 یعنی 196 سے لے کے آخر تک مکمل کریں گے، اور اس کے بعد سورہ نمل کی وہ والا پورشن جو ہمارا اس 19ویں پارے میں آتا ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اختصار کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. سبق ہمارا تھوڑا سا زائد ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ ہم اپنے ٹائم کے اندر اس کو مکمل کر لیں گے باذن اللہ تعالی. تو اللہ سے مدد و توفیق کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا. گزشتہ سبق میں ہماری باتیں چل رہی تھی سورہ شعراء کے حوالے سے اور مشرکین مکہ کے مختلف قسم کے اعتراضات، جن میں سے ایک اعتراض تھا کہ قرآن مجید عربی زبان کے اندر ہے یا کسی اجمی سے سیکھ کے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے اس قرآن کو جبریل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نازل کیا، اور یہ قرآن کسی اجمی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ خالص بلسان عربی مبین، عربی زبان کے اندر موجود، واضح عربی زبان کے اندر ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس عربی زبان کے اور قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات بھی کی، فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. یہ کچھ آیتیں ہم نے کل پڑھ لی تھی، لیکن یہ کہ یہیں سے آغاز کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لفی البتہ ہے، زبر الاولین، پہلے صحیفوں کے اندر، پہلی کتابوں کے اندر. یعنی قرآن مجید کی آمد کا قرآن مجید کا تذکرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. اولم، کیا نہیں ہے، اولم یکن، کیا وہ نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، آیت، نشانی. یعنی کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے نشانی نہیں ہے، مشرکین مکہ کے لیے یہ بات نشانی نہیں ہے، ان یعلمہ، کہ اس بات کو جانتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں. کون لوگ؟ علماء بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے علماء. بنو اسرائیل کے علماء اس بات سے واقف ہیں. تو کیا ان کا واقف ہونا، پہلی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا آنا، یہ نشانی کے طور پہ کافی نہیں ہے ان مشرکین مکہ کو؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ آگے مزید جواب دیتے ہیں کہ اگر تم قرآن کے اوپر اعتراض کرتے ہو، فرمایا ولو، اور اگر، نزلناہ، ہم اس کو نازل کر دیتے، علی بعض الاعجمین، کسی اجمی کے اوپر، یعنی بعض اجمیوں کے اوپر. اجمی کہتے ہیں، یاد رکھیں، عربی کے علاوہ جتنے بھی، یعنی عرب زبان بولنے والے لوگوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو اعجم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی عجمی لوگ، عربی کے علاوہ والے سارے، چاہے وہ انگریزی بولتا ہے، اردو بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے، سندھی بولتا ہے، ہندی بولتا ہے، بنگالی، کوئی بھی زبان بولتا ہے، وہ اجمی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم عربیوں کے علاوہ اس کو اجمیوں کے اوپر نازل کر دیتے، پھر کیا ہوتا، فقرأ، وہ پڑھتا ہو اس کو، علیہم، ان پر، یعنی وہ اجمی آدمی اس قرآن مجید کو ان پر پڑھتا، ما کانو، نہیں تھے وہ، بھی، اس کے ساتھ، مومنین، ایمان لانے والے. یعنی اگر اجمی، ابھی تو یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ اجمی سے سیکھ کے آ جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس قرآن کو ڈائریکٹ کسی اجمی پہ نازل کر دیتے، وہ اجمی آ کے ان کے اوپر قرآن مجید کو پڑھتا، تو یہ کبھی بھی اس کے اوپر ایمان نہ لے کے آتے، بلکہ اعتراض یہ کرتے، اللہ نے اگر نبی بھیجنا تھا تو وہ ہماری زبان میں بھیجتا، اللہ نے نبی بھیجنا تھا تو وہ ہم میں سے بھیجتا. اب اللہ نے نبی ان میں سے بھیج دیا، ان کی زبان میں بھیج دیا، تو اعتراض یہ کر رہے ہیں جی کہ پتہ نہیں کہاں سے بنا کے آ جاتا ہے قرآن کو. اللہ کہتے ہیں ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے، فرمایا کذالک، اسی طرح سے، سلکناہ، ہم نے چلا دیا اس کو، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں کے اندر. یعنی ہم نے مجرموں کے دلوں کے اندر ایسے اعتراضات کو مزید راسخ کر دیا کہ انہوں نے ایمان نہیں لے کے آنا، لہذا جیسے اللہ فرماتے ہیں نا، فزادہم اللہ مرضا، ہم نے ان کو ان کے مرض کے اندر مزید آگے بڑھا دیا. ٹھیک ہے، مطلب تم نے نہیں ایمان لے کے آنا تو جاؤ، ہم بھی تمہیں تمہاری اس بیماری کے اندر آگے کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ہم ان کے دلوں کے اندر یہ اعتراضات اور وسوسے مزید آگے لے کے چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم نے جیسے اعتراض کرنے ہیں کرتے چلے جاؤ اور اپنا معاملہ بڑھاتے چلے جاؤ. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لا یؤمنون، ان مشرکین مکہ کی واضح طور پہ خصلت بتائی. فرمایا لا یؤمنون، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، بھی، اس کے ساتھ، حتیٰ، یہاں تک کہ،
یروا العذاب العلیم، وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں، دردناک عذاب کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان لائیں گے، اور وہ عذاب ایسا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں فَيَأْتِيَهُمْ، وہ آئے گا ان کے پاس بغتتاً اچانک، وہم اور وہ لا یشعرون، اس بات کا کوئی شعور بھی نہیں رکھیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اتنی سپیڈ سے قائم ہوگی، اتنی تیزی سے قائم ہوگی کہ ایک آدمی جس نے اونٹنی کا دودھ نکالا ہے، وہ اونٹنی کا دودھ نکال کے اپنے منہ کو برتن نہیں لے کے جائے گا، اور اس کے درمیان میں قیامت قائم ہو جائے گی بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون، اور انسان اس کا شعور بھی نہیں رکھے گا، یعنی وہ لوگ اس کا شعور نہیں رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فیقولو، تب وہ کہیں گے حل نحن منظرون، حل کیا نحن ہم منظرون، کچھ مہلت دیے جا سکتے ہیں، یعنی کیا ہمیں تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے؟ جیسے اللہ فرماتے ہیں نا حتی یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ موت جب آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم کوئی صدقہ خیرات کر دیں، کوئی تیرے راستے میں خرچ کر کے ہم اچھے لوگوں میں سے اپنا شمار کر لیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، اچانک ان کے پاس عذاب آئے گا، تو کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں افا بعذابنا، کیا پس ہمارا عذاب، کیا یہ ہمارا وہ عذاب نہیں ہے یستعجلون، جس کے ساتھ وہ جلدی کر رہے تھے؟ اسی عذاب کے تو تم جلدی میں چاہ رہے تھے کہ جلدی لے کے آؤ یہ عذاب ہمارے اوپر، ہاں جی، جو تم نے پہاڑ ہمارے اوپر گرانا ہے، جو تم نے آسمان کی چھت ہمارے اوپر گرانی ہے، وہ گرا لو۔ پھر فرمایا افرائیتا، کیا آپ نے دیکھا ہے، امتعناہم، اگر ہم ان کو بڑھا دیں، سنین کئی سال، یعنی ہم ان کو کئی سال تک فائدے دیتے رہیں، ثم پھر جاءہم آ جائے ان جاءہم آ جائے ان کے پاس، ما وہ چیز، کانو جس کا تھے، یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے، یعنی ہمارا وعدہ یا ہماری وعید ان کے پاس آ جائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا، ما اغنا، کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کو، عنہم اس سے، ما کانوا یمتعون جو وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یعنی دنیاوی مال و متاع یا دنیاوی فوائد جتنے بھی وہ حاصل کریں، چاہے وہ آلات حرب ہوں، لڑائی کے آلات انہوں نے جمع کیے، انہوں نے مال جمع کیا، انہوں نے بڑے بڑے اپنے بیٹے بنائے، بڑے بڑے گھر بنائے، جو بھی انہوں نے جمع کیا، جب اللہ کا عذاب ان کے پاس آ جائے گا، وعدہ شدہ چیز ان کے پاس آ جائے گی، تو یہ ساری چیزیں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا بڑا اٹل قانون ہے، یعنی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یونیورسل لا۔ اللہ فرماتے ہیں وما اہلکنا، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا، یا نہیں ہم ہلاک کرتے، من قریت کسی بستی سے، الا مگر لہا اس کے لیے، منذرون کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ضرور بھیجتے ہیں، ڈرانے والے آتے ہیں تو اس کے بعد عذاب آتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجے بھی نہ، کوئی نبی بھی نہ بھیجے اور عذاب بھیج دے۔ فرمایا ذکرا نصیحت ہے، وما کننا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے ہرگز ہرگز نہیں ہیں۔ پھر آگے قرآن کی خصلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا وما تنزلت، اور نہیں نہ اترے، وما تنزلت اور نہیں نازل ہوئے، بھی اس کے ساتھ، الشیاطین شیطان، یعنی شیطان اس قرآن مجید کو لے کر نہیں آئے۔ تم یہ کہتے ہو نا قرآن مجید کیسے آ گیا، کیسے نہیں آیا، بلکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا، ہم یہ سمجھتے آئے، سنتے آئے، پڑھتے بھی آئے کہ قرآن مجید جبریل علیہ السلام، اور ابھی ہم نے پڑھا بھی کہ قرآن مجید جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کر دیا جاتا۔ کیا یہ قرآن مجید اکیلے جبریل لے کے آتے تھے؟ نہیں، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جبریل جب آتے تو آپ کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی، اور جب وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی جا رہی ہوتی تو یہ جماعت اللہ کے رسول کو اس طرح سے گھیر کے رکھتی کہ کہیں باہر سے کوئی شیطان اس کے اندر کوئی انٹرپریٹیشن نہ کر دے، کوئی اندر سے چیز نہ ڈال دے، کوئی اس کے اندر بات اپنی طرف سے نہ ڈال دے، کوئی اللہ کے رسول کا دھیان نہ بھٹکا دے۔ قرآن مجید کو محفوظ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمایا ہے، اور اس کی دلیل یہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں وما تنزلت به الشیاطین، شیطان اس کو لے کے تو نازل نہیں ہوئے، نہ وہ ہو سکتے تھے، وما ینبغی، اور نہیں ہے ان کے لائق، لہم ان کے لیے، یعنی ان کے یہ لائق بھی نہیں ہے کہ وہ قرآن کو لے کے آئیں، وما یستطیعون، اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ قرآن تو قرآن کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتے، بلکہ اللہ نے تو اتنا محفوظ کیا قرآن کو، فرمایا انہم بے شک وہ، عن السمع اس کے سننے سے، لمعزولون البتہ روک دیے گئے۔ معزول کا لفظ آپ نے سنا ہوگا
کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فلاں گورنر کو معزول کر دیا، مطلب کیا کہ اس کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا، مطلب اس کو روک دیا گیا اس کے عہدے سے، تو اللہ فرماتے ہیں لمعزولون، قرآن مجید کو سننے سے تو ان کو روک دیا گیا، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی آسمان کے دروازے بند ہو گئے، یہ تو پھرتے تھے بھائی، چکر کیا ہوا، مسئلہ کیا بنا، آسمان کے دروازے کیوں بند ہو گئے، پہلے تو جا کے باتیں سنتے تھے اوپر۔ اللہ کہتے ہیں فلا تدعو، پس نہ آپ پکاریے مع اللہ، اللہ کے ساتھ الہن آخر، کسی دوسرے معبود کو، فتکونا، تو نتیجہ کیا نکلے گا، فتکونا، آپ ہو جائیں گے من المعذبین، عذاب دیے جانے والوں میں سے، وانذر، اور ڈرائیے، یہ والی وہ آیت ہے جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ نبوت کے دعوے کا بھی کہا گیا اور اعلانیہ دعوت کا بھی کہا گیا۔ اس سے پہلے یعنی نبوت ملنے کے بعد نبی علیہ السلام نے 3 سال سری دعوت کی ہے، یعنی خاموشی سے چھپ چھپا کے لوگوں کے گھروں میں جا کے ادھر ادھر ہو کے اپنے آپ کو بچا کے۔ اس آیت کے نزول کے ساتھ ہی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو گیا کہ بس چھوڑ دیں، اب سری دعوت نہیں کرنی، اب سب کے سامنے علل اعلان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروانا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وانذر، اور ڈرائیے، عشیرتک کا، اپنے خاندان والوں کو، الاقربین، جو سب سے زیادہ قریبی ہیں، یعنی اپنے قریبی لوگوں کو اب آپ ڈرانا شروع کریں، ان کو عقیدہ توحید کی دعوت دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا، آپ علیہ السلام کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اونچی آواز میں کہا کہ سارے لوگ جمع ہو جاؤ، ابو لہب بھی آ گیا، ابو جہل بھی آ گیا، دیگر لوگ بھی آ گئے، آپ کے خاندان والے بھی آ گئے، فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس کوہ صفا کی دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو، تو تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ نبی السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کا اقرار کر دو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور یہیں پہ ابو لہب نے کہا تھا تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ٹھیک ہے جی، یہ والی آیات اس وقت نازل ہوئی۔ اب ان آیات کے ساتھ سری دعوت کو ختم کر دیا گیا اور اعلانیہ دعوت کا آغاز کر دیا گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وخفض، اور پھیلا دیں، جناح کا، اپنے بازوؤں کو، یعنی ویسے جناح کا مطلب پر ہوتا ہے، یہاں پہ پر سے مراد ہے کہ بازو، اپنے بازوؤں کو پھیلائیں، لمن اتبعک، اس کے لیے جو آپ کی پیروی کرے، من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے، یعنی اب کیا ہے کہ اب محبت کا ٹائم ہے، لوگوں کو قریب کریں، اب ادھر ادھر نہیں کرنا ہے، ان کو فٹافٹ اب ان کو اپنے ساتھ جوڑیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں وہ سورہ نمل آتی ہے تو پھر ہم اس کا تعارف بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ عَصَوْكَ، فَإِنْ، پس اگر عَصَوْكَ، وہ نافرمانی کرے تیری، فقل، تو کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، بری ہوں، مما، اس چیز سے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، میں تمہارے اعمال سے بری ہوں۔ وتوکل، اور توکل ہے میرا، علی العزیز الرحیم، وتوکل، اور توکل کیجئے، علی العزیز، غالب رہنے والے پر، الرحیم، اور رحم کرنے والے پر۔ وہ کون ہے؟ الذی، وہ ذات ہے، یراکا، وہ تم کو دیکھ رہا ہے، ہم نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، جب تم قیام کی حالت میں ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وتقلبک، اور جب تم پھر رہے ہوتے ہو، فی الساجدین، سجدے والوں کے، سجدے والوں میں۔ اب یہاں پہ اس کے دو مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ جب تم رکوع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز نہیں پڑھ رہے، کون سے ہیں جو سجدوں کی حالت میں پڑے ہیں، تو یہ بھی اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اس طرف اشارہ کیا ہو کہ جب آپ سجدے والے لوگوں کے درمیان میں پھر رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ هو السمیع العلیم، اللہ تو وہ ذات ہے جو، پھر آگے اللہ کہتے ہیں، یہ بہت کمال کی آیتیں آ رہی ہیں 2 3 جو ہے نا، یہ ہمارے لیے نا، مطلب ہمارے مائنڈ کو پاؤنڈر کرنے کے لیے، مطلب ہمیں سوچنے سمجھنے کے لیے یہ آیت ہے، کہیں میرا شمار ان لوگوں میں تو نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اصل میں شیطان کس پہ نازل ہوتا ہے؟ فرمایا ہل انبئکم، کیا میں تم کو خبر دوں، اعلی من تنزل الشیاطین، اعلی پر، من، جس کے، تنزل، نازل ہوتا ہے، نازل ہوتے ہیں، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ شیاطین کن لوگوں پر نازل ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ ہر بہتان لگانے والے آدمی پر، افک سے آیا ہے افعال کے وزن پہ،
بہت زیادہ بہتان لگانے والا آدمی، علی کل افاق نسیم، بہت زیادہ بہتان لگانے والے آدمی پر، اور اسیم گناہ گار آدمی پر۔ دیکھیں اللہ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان، دوست بن گئے اور شیطان نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ استحوذ علیہم الشیطان، گناہ گار آدمی کا دوست بن جاتا ہے شیطان، اور شیطان جب کسی کا دوست بن جاتا ہے تو وہ اس کو اپنے قبیلے میں شمار کر لیتا ہے، اور جب شیطان کے قبیلے میں چلا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نیکی کا راستہ اس سے روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا، وہ کرنا چاہتا ہے، کیوں؟ شیطان کا وہ ساتھی بن گیا، اور کنسسٹنسی گناہوں کے اندر اتنی زیادہ آ گئی کہ اب یہ ان الذین لا یوحون اللہ فرماتے ہیں یلقون، اگر وہ شاعری ہوتی ہے کی تعریف کے اندر، یا اللہ سبحانہ تعریف کے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اندر، تو کہا کرتے تھے اللہ کی کہو۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین، وہ لوگ، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، ای منقلب، طرف پلٹنا ہے، ینقلب اور اس طرح سے آگے جا کے داؤد علیہ السلام، ان کا سوری لوط علیہ السلام کا کچھ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بارے میں باتیں کی جو انشاء ہوں گی۔ فرماتے ہیں بسم اللہ وہم بالآخرۃ، اور وہ آخرت پر، ہم وہ یوقنون، ہوگا سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرہ، آخرت پر، زینا، اللہ کہتے ہیں عالم ان کے اعمال کو، فہم، پس وہ، یعمہون، اسی میں گرے ہوئے ہیں، یعنی اسی میں وہ اندھا دھن آگے بھٹکتے پھر رہے ہیں، کوئی ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کوئی بھی بندہ جو خواہش پرست یا نفس پرست ہوگا نا، وہ آپ کو پتہ کیا کہے گا؟ جی یہ والا جہان ہی ہے، اگلے جہان میں تو ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، لہذا مجھے اس جہان میں جینے کا حق پورا ہونا چاہیے، مجھے ہر طرح کی قانونی آزادی ہونی چاہیے، اور ایک دن ہمارے پاس آنا ہے، پھر بتائیں گے۔ الذین، اللہ فرماتے ہیں اولئک یہی الذین، وہ لوگ، لہم ان کے لیے سوء العذاب، عذاب، وہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے لوگوں میں کو آپ البتہ دیا جاتا ہے، تلکی سے نکلا ہوا نا اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ ناکا، اور بے شک تجھ کو لَتُلْقَىٰ، من لدن، یا دیا گیا
بخبر، کوئی خبر لے کر آؤ کہ گرمی پہنچاتے ہیں، تستلون تم آگ کو یعنی اس کو تاپ سکو گے، فرما پس جب جا آہا وہ آئے وہاں پہ، نو دیا آواز دی گئی، ان کے بوری کا بابرکت ہے یا برکت دی گئی ہے، من فی النار اس چیز کو جو اس آگ میں ہے، من حولہ جو اس کے ارد گرد ہے، یعنی مفسرین نے تو وہ آگ کیے، فلما بس جب رآہا انہوں نے اس کو دیکھا، یعنی اس ڈنڈے کو دیکھا، تہتزو، تہتزو کا مطلب ہوتا ہے وائبریٹ ہونا، یعنی عربی زبان کے اندر وائبریشن کو اہتزاز کہا جاتا ہے، فرمایا تہتزو وہ ہلنے لگ گیا، وائبریٹ ہونے لگ گیا، کأنہا گویا کہ وہ جانن ایک اژدہا بن گیا، ولا پھر گئے، مدبرن الٹے پاؤں ہو کر، ولم یعقب اور انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، یعنی وہ واپس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، اپنا عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا، تو سانپ سے ڈر کے اژدہا سے ڈر کے ایک دم سے پیچھے مڑے اور بھاگنا شروع کر دیا، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے آواز دی، فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انی بے شک مجھ سے، لا یخافو نہیں ڈرتے، لدی المرسلون یعنی انی بے شک مجھ سے، لا یخافو وہ نہیں ڈرتے، لدیا میرے پاس، المرسلون بھیجے گئے، میرے پاس آ کے بھیجے گئے جو ہمارے نبی ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، الا مگر من ظلم جس نے کوئی ظلم کر لیا، ثم بدلا پھر اس نے اس کو تبدیل کر دیا، حسنا اچھائی میں، بعد سوء ان برائی کے بعد، فإنی تو بے شک میں، غفور معاف کرنے والا ہوں، اور رحیم رحم کرنے والا ہوں، یعنی ثابت کیا ہوا، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ نے کون سا کوئی برائی کا ارتکاب کیا ہے، ڈرے تو وہ آدمی جس نے کسی برائی کا ارتکاب کیا ہے، جس نے کسی حرام کا ارتکاب کیا ہے، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے موسیٰ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہاں اگر کوئی انسان برائی کر بھی لیتا ہے، پھر وہ اپنی برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، لہٰذا پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگلا معجزہ اللہ نے دیا، فرمایا وَأَدْخِلْ اور داخل کیجئے، یادا کا اپنے ہاتھ کو، فی جیبی کا اپنی اس جیب کے اندر، بغل کے اندر، اس میں یہ جو پہلو ہوتا ہے نا، اس کو بھی جیب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہماری پاکٹ ہوتی ہے، جیبی کا یعنی اپنی بغل کے اندر، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء بالکل روشن ہو کے، من غیر سوء بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی پریشانی کے، زبردست چمکتا ہوا روشن بلب کی طرح آپ کا، یا کسی انرجی سیور کی طرح چمکتا ہوا آپ کا ہاتھ باہر آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فی تسع، اس میں، فی تسع آیات، اس میں 9 نشانیاں ہیں، الی فرعون فرعون کی طرف، وقومہ اور اس کی قوم کی طرف، انہم بے شک وہ، کانو ہیں، قومن ایسی قوم، فاسقین ہے جو فسق کرنے والی، گناہ کرنے والی، یعنی ہم نے 9 نشانیاں آپ کو دے دی ہیں، یہ 9 نشانیاں لے کے موسیٰ کے پاس جائیں، یہ کلام تھوڑا سا محذوف ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے، تو آپ فرعون کے پاس جائیں، اس کے سامنے نشانیاں بیان کریں۔ اللہ کہتے ہیں فلم آپس جب جاءتہم وہ آئے ان کے پاس، آیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، مبصرتن ایسی نشانیاں جو دیکھی جانے والی تھی، واضح آنکھوں سے نظر آنے والی نشانیاں، کہ آسا پھینکا جا رہا ہے، وہ فوراً ایک اژدہا بن گیا، بغل میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، وہ روشن ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، کبھی کبھی جناب ٹڈیوں کا، کبھی مینڈکوں کا، کبھی خون کا، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، تو یہ نشانیاں ایسی ہیں جن کو انسان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کسی اسپیشل دوربین کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ ساری نشانیاں انہوں نے دیکھی جانے والی نشانیاں دیکھ لی، مبصراتن دیکھنے والی، قالو تو کہا ھذا سحر مبین یہ تو واضح جادو ہے، وجحدوا اور انہوں نے کیا کیا، انکار کر دیا، بہا اس کا، واستیقنتھا اور اللہ فرماتے ہیں حالانکہ انہیں اس بات کا یقین تھا، انفسہم اپنے اندر، ظلمن ظلم کا، علوبن اور تکبر کا، اصل میں وہ اپنے اندر ظلم اور تکبر کو
پناہ دے چکے تھے اور اپنے اندر اس بات کا یقین کر چکے تھے کہ یہ جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور بربریت یا تکبر کی وجہ سے اس کا انکار کیا۔ اللہ کہتے ہیں فنظر، پس دیکھیے، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبت الانجام المفسدین، فساد کرنے والے لوگوں کا۔ اب اس کے بعد آگے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تقریباً قصہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، ہم نے عطا کیا، داؤد کو، وسلیمان، اور سلیمان کو، علم، علم، وقالا، اور ان دونوں نے کہا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، الذی، وہ، فضلنا، اس نے ہمیں فضیلت دی، علی کثیر، بہت سے لوگوں پر، عبادی ہی، اپنے بندوں میں سے، المومنین، ایمان والے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اپنے بہت سے ایمان والے لوگوں کے اوپر بھی ہمیں فضیلت دی، کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو بالکل ایسے نرم کیا ہوا تھا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بادشاہ دی تھی وہ کسی اور کو بادشاہ دی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وورثہ، پھر وارث بنایا، سلیمان کا، داؤد کو، وقالا، کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ٹھیک ہے جی، سلیمان کو ہم نے داؤد کا وارث بنایا، وقالا، اور کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، ٹھیک ہے جی، علمنا، ہمیں سکھایا گیا ہے، منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی ہے، وَأُوتِینَا، اور ہم دیے گئے ہیں، من کل شیء، ہر ایک چیز سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں، یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تھے نا، اللہ نے ان کو ایسی، یعنی انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، ربی حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، ہمارے بعد ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نا، جن کا یہ وظیفہ یہ ہوتا تھا، ربی حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا جو میرے بعد، یہ میرے علاوہ کسی کے پاس نہ ہو۔ اور یقین کریں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور ان کی جو بادشاہ تھی وہ کمال تھی، جانوروں کے اوپر بھی، جنوں کے اوپر بھی، مخلوقات کے اوپر بھی، ہوائیں مسخر کی ہوئی تھی، عرش ان کا ایسے ادھر سے ادھر جھومتا پھرتا تھا ہواؤں کے اوپر کہ نہ پوچھیں، ہر چیز کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دی، ایسی بادشاہ جو کسی کو نہیں دی۔ اللہ کہتے ہیں انا، بے شک، ھذا، یہ، لہو الفضل، البتہ فضل ہے، المبین، واضح طور پہ، یہ واضح فضل ہے، وحشر، اور جمع کر دیے گئے، لسلیمان، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جنودہ، اس کے لشکر، من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں میں سے، فہم، پس وہ، یوزعون، روکے جاتے تھے، یعنی روکے جانے سے مراد یہ ہے کہ صف با صف سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ لوگ موجود ہوتے تھے، انسان بھی، پرندے بھی، جانور بھی، اور جن بھی، سارے کی ساری مخلوقات اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دی تھی، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا اتو، اب یہ کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی، اب آپ نے اپنے سارے جو لوگ تھے نا ان کو اکٹھا کیے، یعنی ان کی صفیں بنائی، پہلے انسان آ گئے، پھر جن آ گئے، پھر اس کے بعد آگے پرندے آ گئے، اور اس طرح سے کر کے صف بندی کی گئی، اور کہا گیا کہ چلو لشکر لے کے کھلے میدان کی طرف چلو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ بارش نازل فرمائے گا۔ اللہ کہتے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا اتو، جب وہ آئے یا پہنچے، علی وادی النمل، چونٹیوں کی ایک وادی پر، وادی اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور عربی میں بھی وادی میں استعمال ہوتا ہے، چونٹیوں کی ایک وادی تھی، یعنی ان کی بستی تھی، تو قالت، کہا، نملتن، ایک چونٹی نے، یا ایھا النمل، اے چونٹیو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنی اپنے گھروں میں، یعنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان، کہ نہ وہ روند ڈالے تم کو، لا یحتمن، نہ روند ڈالے، تم کو، کون، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، و جنودہ، اور اس کے لشکر تمہیں روند کے چلے نہ جائیں، وہم لا یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور نہ رکھتے ہوں، وہم، اور وہ، لا یشعرون، اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اب بڑی کمال کا نقطہ ہے، اچھا یہ چیونٹیاں جو ہے نا، چیونٹیاں کی زندگی بڑی زبردست ہوتی ہے، یہ بڑا ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، ان کے اندر خاندانی اور قبیلہ سسٹم بھی ہوتا ہے، پھر یہ کھانوں کو سٹور کرنے کے حوالے سے بڑی زبردست مخلوق ہے، پتہ ہے آپ کو، دو مخلوقات ہیں جو کھانا سٹور کرتی ہیں، یہ میں آپ کو ایک نئی بات بتا رہا ہوں، دو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، انسانوں کے علاوہ دو مخلوقات ہیں جو کھانا سٹور کرتی ہیں، ایک کوا اور دوسرا چیونٹی، اور اس سے بڑھ کر مزے کی بات جو ہے پتہ کیا، کہ یہ دونوں اپنا سٹور شدہ کھانا نہیں کھا سکتے، مر جاتے ہیں اس سے پہلے، کوا اپنا سٹور شدہ کھانا تلاش ہی نہیں کر پاتا کہ اس نے کہاں سٹور کیا تھا، اور چیونٹی جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو اندر سے کھانا کھانے سے پہلے ہی سردی کی وجہ سے فوت ہو جاتی ہے، دو ہی،
اب انسان سٹور بھی کرتا، پتہ نہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی ہوئی ہے، باقی سارے جاندار جتنے بھی ہیں، چاہے وہ سمندروں میں رہنے والے، چاہے خشکیوں میں رہنے والے، چاہے پہاڑوں پہ، چاہے جنگلوں میں، اللہ ان کو ان کا رزق فراہم کرتا ہے۔ یہ دو جانور ایسے ہیں، جاندار ایسے ہیں جو اپنا کھانا سٹور کرتے ہیں اور دونوں کو کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اس کے اوپر نا ایک کتاب بھی ہے، پروفیسر ہارون یحییٰ کی کتاب ہے چیونٹی کے اوپر، مجھے ذہن سے اس کا نام نکل گیا۔ وہ کتاب اگر آپ کو مل جائے PDF وغیرہ میں یا ویسے تو آپ وہ پڑھیے گا تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کی پراپر سائنس ہے کہ کس طرح سے یہ چونٹیاں کام کرتی ہیں۔ بہرحال بات کسی اور طرف چلی گئی، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ چونٹی نے اپنی چونٹیوں کو کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر لاشعوری کے طور پہ تمہیں روند کے گزر نہ جائے۔ فتبسم ضاحکا، فتبسم تبسم کہتے ہیں مسکرانا، اور ضاحک کہتے ہیں ذرا اونچی آواز میں ہلکا سا کہا لگانا۔ یہ بات سن کر نا، فتبسم وہ مسکرائے، ضاحکا اور تھوڑا سا ہنسے، من قولیہا اس کی بات سے، وقالا اور انہوں نے کہا ربی اے میرے رب، اللہ کا شکر ادا کیا، ربی اے میرے رب، اوزعنی، اوزعنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، یا تو مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکورا کہ میں تیرا شکر کروں، نعمتک کا تیری نعمتوں کا۔ یعنی یہ کوئی چھوٹی نعمت تو نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک دور ہیں اور ایک چونٹی الٹی پڑی ہوئی، یعنی لوگ اس کے اندر بڑا مسالہ شسالہ بھی ایڈ کرتے ہیں کہ وہ چونٹی لنگڑی تھی، تھوڑی لولی تھی، اس کی آنکھیں کام نہیں کرتی تھی، وہ الٹی پڑی تھی، یہ ساری ایسے باتیں ہیں، اتنا زیادہ ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ ایک چونٹی پڑی ہوئی اللہ سے دعا کر رہی ہے، اور اس کی کتنی ایک آواز ہوگی، اس کی وہ آواز سلیمان کے کان میں بھی پڑ گئی، اور اس کی وہ بولی، اس کی وہ زبان، اس کی وہ لینگویج، وہ بھی سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آ گئی۔ یہ شکر کرنے کے لیے کیا کم نہیں تھا؟ پھر اس سے بڑھ کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی دعا کو شرف قبولیت سے بھی نوازا اور بارش بھی عطا کر دی۔ قالا تو کہنے لگے ربی اوزعنی، اللہ مجھے توفیق بخش، ان نشکرا کہ میں شکر کروں، نعمتک کا تیری نعمتوں کا، التی وہ نعمتیں، انعمتا جو انعام کیا، علی مجھ پر، وعلی والدی اور میرے والد پر، وان اعمل اور یہ کہ میں عمل کروں، صالحا نیک، ترضاہ ایسے عمل جس سے وہ راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے، وادخلنی اور داخل کر مجھ کو، برحمتک اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں۔ یہ والی جو دعا ہے نا، یہ صورت احقاف کے اندر بھی جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دعا مسنون ہے ان لوگوں کے لیے جن کی عمر 40 سال ہو گئی ہے۔ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ سورۃ احقاف کے اندر یہ اس طرح سے دعا آتی ہے، یہاں پہ الفاظ تھوڑے تبدیل ہیں۔ جن کی عمر 40 برس ہو گئی ہے، اگر ان کو یہ دعا آتی ہے تو وہ پڑھیں، اور اگر نہیں آتی تو قرآن کھول کے یہ دعا ایک بار ضرور پڑھیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں کہ اللہ تو نے مجھے اس قدر رحمت کے ساتھ نوازا کہ میری اتنی عمر کی، اور اللہ تیری مہربانی ہے جو تو نے میرے اوپر اپنے انعامات فرمائے۔ خیر بہرحال، اب سلیمان علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ روزانہ پرندوں میں اور جانوروں میں کوئی نہ کوئی حساب کتاب دیکھتے، اور ان کی حاضری واضری لیتے، ہاں بھائی کون کہاں پہ ہے، کیسے ہے، سلطنت تھی ان کی، بھائی رعایا تھی وہ، ساری کی ساری چیزیں۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ وتفقدت طیرا، وتفقدا اور غائب ہو گیا، الطیر ایک پرندہ، فقالا تو انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام نے، ما لی لا ارا الہدہد، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یعنی ہدہد پرندہ ہے، میں اس کو دیکھ نہیں رہا۔ ام کان من الغائبین، ام یا کانا وہ ہے، من الغائبین غائب ہونے والوں میں سے، یعنی وہ یہاں پہ ہے یا غائب ہونے والوں میں سے تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہدہد کو سلیمان علیہ السلام نے سلطنت کی خبریں لینے کے لیے رکھا ہوا تھا، یعنی وہ آپ کا جاسوس تھا، ایک طرح سے شرعی جاسوس تھا، اور سلیمان علیہ السلام کو کوئی کام پڑ گیا، ضرورت تھی کہ وہ آئے اور اس کو بھیجا جائے کسی کام کے لیے، تو وہ تھا نہیں، ٹھیک ہے جی، اس لیے آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ، میں البتہ اس کو ضرور بضرور عذاب دوں گا، عذاباً ایسا عذاب، شدیداً جو بڑا سخت ہوگا، او لَأَذْبَحَنَّهُ یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، ذبح ہی کر ڈالوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي یا وہ میرے پاس ضرور بضرور آئے، بسلطان مبین کسی واضح دلیل کے ساتھ، یعنی کسی ٹھوس وجہ کو لے کے میرے پاس آئے کہ میں اس وجہ سے جناب علی غائب تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری باتیں ہو گئیں، اللہ فرماتے ہیں فاما کاسا، پس وہ ٹھہرے، غیر بعید، غیر بعید کا جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے سے ٹائم کے لیے، بعید کا مطلب ہے دور اور غیر کا مطلب ہے علاوہ، لیکن جب یہ دونوں اکٹھے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ وقت،
فمکث پس وہ ٹھہرے غیر بعید کچھ وقت کے لیے، فقالا تو کہا، احطت بما لم تحط به وجئتک، احطت وہ آگے سے کہنے لگا، یعنی اب یہ حدود آ کے باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے احطت میں خبر لایا ہوں، بما اس چیز کی، لم تحط به جس چیز کی خبر آپ کو نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام بڑی کمال کی خبر آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، وجئتک اور میں آیا ہوں آپ کے پاس، من سبأ جو قوم سبا ہے اس کی طرف سے، بنبا بہت بنبا یقین ایک ایسی خبر کے ساتھ جو بڑی یقینی خبر ہے، کہ سلیمان السلام میں آپ کے پاس ایک ایسی، پہلے سے کیا کہا کہ خبر میں آپ کے پاس ایسی لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور جو قوم سبا یعنی وہاں پہ ایک بستی ہے، اس کی خبر میں آپ کے پاس لے کے آؤں، اور بڑی یہ یقینی اور 100% اتھینٹک خبر ہے۔ خبر کیا ہے؟ انی وجد تو میں نے پایا، امراۃن ایک عورت کو، تملکہم ان کی بادشاہ، میں نے ان کی بادشاہ ایک عورت کو پایا، وَأُوتِیت اور وہ دیے گئی، من کل شیء ہر ایک چیز سے، یعنی اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، مطلب مالی طور پہ استحکام ان کے پاس موجود ہے، وَلَهَا اور اس کے لیے ہے، عرش عظیم ایک بہت بڑا تخت، یعنی یہاں پہ اسپیشلی عرش عظیم کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس ملکہ سبا جو تھی، جس کو بلقیس جس کا نام رکھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے، اس کا تخت اتنا خوبصورت اور زبردست اور بڑا تھا کہ عام طور پہ بادشاہوں کے ایسے تخت ہوا نہیں کرتے تھے، اس لیے کہا کہ اس کو اللہ نے اس کے پاس ہر چیز بھی موجود ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا کمال کا تخت بھی موجود ہے۔ پھر اگلی بات کہنے لگا، وجدتها میں نے ان کو پایا، وقومها وجدتها میں نے اس کو پایا، وقومها اور اس کی قوم کو پایا، یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں، للشمس سورج کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کے وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، وزینا اور مزین کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، شیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، فصدہم پس اس نے ان کو روک دیا ہے، عن السبیل سیدھے راستے سے، فہم پس وہ ہیں، لا یہتدون ہدایت پر نہیں، وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ گمراہی کے رستے پہ قائم ہے، اور وہ بڑی سلطنت ہے۔ اللہ یسجدو کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے، للہ اللہ کے لیے، الذی وہ ذات، یخرجو اس نے نکالا، الخبأ یعنی خبأ کا مطلب یہ ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز کو، اللہ وہ ذات ہے، چھپی ہوئی چیز کیا ہے، تھوڑا سا غور کریں نا، سورج ہمیں نظر نہیں آتا جب غائب ہو جاتا، کدھر ہوتا ہے سورج؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے آسمان میں فلان جگہ پہ ہوتا ہے؟ اللہ اس سورج کو غائب ہونے کے بعد ظاہر کرتا ہے، سورج جب آتا ہے تو چاند اور ستارے غائب ہو جاتے ہیں آسمانوں میں، کدھر ہوتے ہیں؟ کوئی بندہ ڈیفائن کر سکتا ہے جی چاند اس جگہ پہ تھا یا اس جگہ پہ غائب ہوا ہے؟ اللہ کو پتا ہے، وہ آج یہاں سے نکلا ہے، کل وہاں سے نکلے گا، پرسوں وہاں سے نکلے گا، تو کیوں نہیں یہ لوگ اللہ کو سجدہ کرتے جو اللہ غائب چیزوں کو آسمان سے نکالنے والا ہے، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما تخفون جو تم پوشیدہ کرتے ہو، وما تعلنون اور جو تم ظاہری کرتے ہو، اللہ اللہ سبحانہ و تعالی، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہوا بلکہ وہی ہے، رب العرش العظیم جو بڑے عرش کا، عظیم عرش کا، بڑے عرش کا مالک ہے، یعنی عرش اصل میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی شیان شان ہے، اصل جو عرش عظیم کا مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ جو ملکہ سبا کا عرش ہے یہ تو دنیاوی عرش ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل میں اصل عرش کا مالک ہے۔ قال تو اس نے کہا، سننظرو ان قریب ہم دیکھیں گے، اصدقتا کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں، ام کنتا یا آپ ہوتے ہیں، من الکاذبین اور اس کو جھٹلانے والے، اذهب بکتابی اللہ فرماتے ہیں، یعنی یا اصدقتا کہ ان کو دیکھیں گے کہ کیا وہ ہماری بات کو مانتے ہیں نہیں مانتے، اذهب تو جا بکتابی میرا مکتوب لے کے، مکتوب مطلب بکتابی میری کتاب لے کے، کتاب مطلب میرا خط لے کے، اذهب بکتابی میرا خط لے کر جاؤ، ہاذا یہ، فالقہ پس اس کو ڈال دے، الیہم ان کی طرف، اب یہ ہدہد اڑتا اڑتا آیا اور اس نے آ کے ملکہ سبا کے پاس وہ خط پھینکا اور چلا گیا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ خط تو کوئی ایلچی لے کے آتا ہے، کوئی قاصد لے کے آتا ہے اور انسانوں میں سے آتا ہے، یہ پرندہ اڑتا اڑتا آیا اور آپ کا لیٹر پھینک کے چلا گیا۔ ثم تولا اللہ فرماتے ہیں پھر وہ پھر گیا، عنہم ان سے، فانظر پس دیکھو، ماذا یرجعون کہ وہ کیا، کس چیز کے ساتھ وہ لوٹتے ہیں، مطلب یہ کہ انتظار کرو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، خط ان کے پاس پہنچ گیا، ہدہد واپس آ گیا، اب دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہ بے شک وہ من سلیمان ہے، سلیمان کی طرف سے، یعنی یہ خط کا مکتوب ہے،
وَإِنَّهُ اور بے شک بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن الرحیم جو رحمان ہے رحیم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے جس کے شروع کے اندر بھی بسم اللہ ہے اور اس کے درمیان کے اندر بھی بسم اللہ موجود ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خط کا وہ متن تھا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، فرمایا اللہ تعالی کہ تم تکبر، تم سرکشی نہ کرو، اللہ تعالی کہ تم سرکشی نہ کرو علیہ مجھ پر، واتونی اور تم آؤ میرے پاس مسلمین مسلمان ہو کے، مسلمان ہو کے تم میرے پاس آؤ اور میری طرف آ جاؤ۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں قالت تو اس نے کہا، یعنی وہ ملکہ سبا جو تھی اس نے کہا یا ایوہ الاب، خط آ گیا، خط کے اندر واضح طور پہ یہ اعلان تھا کہ تم سرکشی نہ کرو اور ایسے کام نہ کرو جو شرک کی طرف جانے والے ہیں، میرے پاس مسلمان ہو کے آ جاؤ۔ قالت تو مل کے بلقیس نے کہا یا ایوہ الملأ، اے میری بیوروکریسی، ٹھیک ہے جی، اے میرے وزیروں مشیروں، اے میرے قریبی رہنے والوں، اے میرے سرداروں، میرے مالداروں، میرے تاجروں اور میرے وڈیروں اور جگیرداروں۔ قالت کہنے لگی یا ایوہ الملأ، یعنی اے اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے، افتونی مجھے فتویٰ دو، یعنی مجھے مشورہ دو، فی امری اس معاملے کے اندر، ما کنتو نہیں ہوں میں، قاطعتن کاٹنے والی، امرن کسی معاملے کو، یعنی کسی کام کو حتمی طور پہ میں سر انجام نہیں دینے والی، حتیٰ یہاں تک کہ تشہدونی کہ تم میری گواہی، یہاں تک کہ تم میرے ساتھ موجود نہ ہو، یعنی جب تک تم میری بات کی تائید نہیں کرو گے میں حتمی طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کرنے والی۔ قالوا انہوں نے کہا نحن ہم اولو قوت، بڑی قوت والے لوگ ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شدید اور ہم تو بڑے یعنی لڑنے والے اور سخت لڑاکو قسم کے لوگ ہیں، والامر الیہ کی حکم آپ ہی کا ہے، فانظری پس آپ دیکھیے، ما ذات امورین جو بھی آپ حکم کریں، یعنی ہم لڑنے والے لوگ ہیں، قوت والے لوگ ہیں، کیا مسئلہ ہے، ہم ان کی بات کیوں سنیں، ہم ان کی باتوں میں کیوں آئیں۔ قالت تو اس نے کہا ان الملوکا، یعنی ان الملوکا بے شک تمہارا جو بادشاہ ہے، اذا جب وہ داخل ہو، ان الملوک نہیں بلکہ وہ یہ کہنے لگی، قالت اس نے کہا ان الملوکا بے شک جو بادشاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو وڈیرے ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، ان الملوکا بادشاہ اذا جب وہ داخل ہوتے ہیں، قریتن کسی بستی کے اندر، افسدوها تو وہ اس کو اس میں فساد کرتے ہیں، یعنی اس کو ختم کر دیتے ہیں، کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو تہ و تیر کر کے رکھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم کا انٹرنیٹ آج بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، ہم کنٹیکٹ کرتے ہیں ان سے، انشاءاللہ واپس آتے ہیں وہ۔
जी जी, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। हाँ जी, आवाज़ आ रही है अभी मेरी? बताइएगा ज़रा। जज़ाकल्लाह खैर। मुझे ना ये ज़रा वीडियो तो अलाउ कर दें। जज़ाकल्लाह खैरा। चलें जी। अच्छा, बात हम कर रहे थे कि बादशाहों ने, यानी उस मलका बिल्कीस ने जब ये कहा कि इन्नल मुलूका, कहती है कि इन्नल मुलूका, बादशाह जब इज़ा दाखलू, दाखिल होते हैं किस चीज़ के अंदर, इज़ा दाखलू, जब वो दाखिल होते हैं किसी शहर के अंदर, तो वजालू अफसदू, इज़ा दाखलू करियतन, किसी यानी बस्ती के अंदर दाखिल होते हैं तो अफसदूहा, तो वहाँ पे वो फसाद करते हैं, वजालू, और बना देते हैं आइज़्ज़त अहलिहा, उसके इज्जत मुअज़्ज़ज़ लोग रहने वाले लोगों को अजिल्लतन, यानी जिल्लत वाला। वकज़ालिका, और इसी तरह से यफ़अलूना, वो करते हैं। फिर उसके बाद उसने आगे से कहा व इन्नी, अब ये सकीम लड़ा रही है, कहती है व इन्नी, और बेशक मैं मुरसिलतुन, भेजने वाली हूँ, इलैहिम, उनकी तरफ, बिहदियतन, कुछ हदिया। फनादिरतुन, फिर देखेंगे, फनादिरतुन, बस देखते हैं, बीमा यरजिउल मुरसलून, कि किस चीज के साथ वो भेजे जाने वाले वापस आते हैं। यानी मैं उनको हदिया भेजती हूँ, उनको कुछ ना कुछ तहाइफ भेजती हूँ, तो फिर मैं देखती हूँ कि वो लोग जिनको इनको हमने तहाइफ भेजे हैं, तो जो तहाइफ लेके जाने वाले लोग हैं, वो कौन सा जवाब लेके वापस आते हैं। फलम्मा, बस जब जा वो आए सुलेमान, और सुलेमान शाम के पास, काला, तो उन्होंने कहा, अतुमिद्दूननी बिमाल, क्या तुम हमें, यानी अतुमिद्दूननी ना, अतुमिद्दूननी का मतलब ये होता है, जैसे आप यूं समझ लें कि किसी को कोई मदद करते हुए लालच देना। ठीक है जी। कि किसी आदमी की हमदर्दी या किसी आदमी की हमायत लेनी है ना, तो हमायत लेने की सूरत में उसको कोई माल देना, इसको अतुमिद्दूननी कहते हैं। ठीक है जी। क्या तुम मेरी मदद करते हो, बीमाल, इन माल के साथ, यानी माल लेके आए हो मेरी हमायत हासिल करने के लिए। फमा आतानी अल्लाहु, बस जो दिया है मुझको अल्लाह ताला ने, खैरुन, वो बेहतर है, मिम्मा, उस चीज से, आताकुम, जो तुम दे रहे हो। तुम जो ये छोटी मोटी चीजें लेके आए हो ना, अल्लाह ने जो मुझे दी है वो इससे बहुत जबरदस्त चीज है। बल्कि तुम हो बिहदियतिकुम, अपने हदियों के साथ, यानी अपने इन गिफ्ट्स के साथ, इस हदाया के साथ, तफरहून, तुम खुश होने वाले। इरजि, वापस जाओ, इलैहिम, उसकी तरफ, फलनअतियन्नहुम, अनकरीब हम आएंगे उनके पास, बिजुनूदिन, ऐसे लश्कर के साथ, ला क़िबल लहुम, जिसका कोई मुकाबला नहीं, बिहा, उनके पास, यानी उसके पास इस लश्कर का कोई मुकाबला नहीं है। वाला नुखरिजन्नहुम, और अलबत्ता जरूर बजरूर हम निकाल देंगे, मिनहा, उससे, अदिल्लतन, जलील लोगों को जलील करते हुए, वहुम, और वो, सागिरून, हकीर हो जाएंगे, ख्वार हो जाएंगे, यानी जलील करके हम उनको वहां से निकाल देंगे। अब ज़ाहिर लश्कर भी कौन सा था, वो जानवरों के साथ और परिंदों के साथ और जिन्नों के साथ वो लश्कर था। काला, तो उसने कहा, या अय्युहल मलाउ, अब यानी मशवरा देने वालों, अय्युकुम, यानी ये सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी जो काबीना है ना उसको कह रहे हैं, अय्युकुम, कौन है तुम में से, या अतीनी, जो लाए मेरे पास, बिअर्शिहा, या आए मेरे पास, बिअर्शिहा, उसका वो तख्त लेके, मलका बिल्कीस का तख्त मेरे पास लेके आए, कबला, इससे कबल, अतूनी, के वो आ जाए मेरे पास, मुस्लिमीन, मुसलमान होकर। यानी अब उनके पास पैगाम पहुंच गया है, और ये बात अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहुंचा दी कि वो आपके पास मुसलमान होके आने वाले हैं। तो सुलेमान इस्लाम ने अपने लोगों से कहा, जिसके अंदर जिन और इंसान सब लोग शामिल थे, कि तुम में से कौन सा ऐसा बंदा है जो उसका अर्श मेरे पास लेके आएगा। काला इफरीतुन, काला, तो कहा, इफरीतुन, इफरीत ने, मिनल जिन्नी, जिन्नों में से देखिए, जिन्नों की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एक वो जिन्न होता है जो सिर्फ जंगलों में रहते हैं। बाद ऐसे जिन्न होते हैं जो शक्लें तब्दील करते हैं और शहरी आबादी के अंदर रहते हैं, यानी बिल्ली की शक्ल में, सांप की शक्ल में, दीगर जानवरों की शक्ल में। बाद ऐसे जिन होते हैं जो हवाओं में उड़ते हैं। बाद ऐसे जिन होते हैं जैसे जिसको काबूस कहा जाता है, यानी एक जिन ऐसा होता है, आप में से शायद किसी के साथ कभी ये मसला बना भी हो, कि इंसान जब लेटा होता है तो उसको लगता है कि उसके सीने के ऊपर कोई चढ़ के बैठ गया है। वो बेचारा मुंह से कुछ बोलना चाह रहा है, उससे बोला ही नहीं जा रहा। कोशिश कर रहा है मुंह से आवाज निकालने की, या उससे कोई अजीबोगरीब आवाजें निकल भी रही हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उससे बोला नहीं जा रहा, हिला नहीं जा रहा। ये कैफियत तकरीबन एक आधा मिनट, 1.5 मिनट रहती है। तो ये जिन्नों की किस्में हैं, जिसमें से एक जिनका नाम है काबूस, ये इंसान के दिल के ऊपर इस तरह से, यानी इसके सीने के ऊपर बैठ जाता है और उसको जकड़ लेता है, जिसकी वजह से इंसान की ये कैफियत हो जाती है। अमूमन ये सोए हुए बंदे को होता है।
تو ان جنوں میں سے ایک قسم ہے عفریت کی، جو سب سے خطرناک اور سنگین جن ہوتے ہیں. یعنی اگر اس جن کو قابو کر کے اور اس کالے علم کے ذریعے یا کالے جادو کے ذریعے یا جادو کے ذریعے کسی آدمی پہ چھوڑ دیا جائے تو اس کی موت ہی یقینی ہو جاتی ہے ایک طرح سے. یعنی اس نے لازمی طور پہ اس کو مار ہی دینا ہے. تو اللہ کہتے ہیں قال عفریت، عفریت نے کہا من الجن، جنوں میں سے، انا آتی کبھی، میں آپ کے پاس آؤں گا یا اس کو لے کے آؤں گا، قبل اس سے پہلے، ان تقوما کہ آپ کھڑے ہو جائیں، من مقامک اپنی جگہ سے. یعنی آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، وہ مجھے اٹھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 1 سیکنڈ یا مائکرو سیکنڈ لگیں گے کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا. اس نے کہا کہ میں آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے اور میں وہ عرش آپ کے پاس لے جاؤں گا. وہ انی، اور بے شک میں، علیہ اس پر، لقوی البتہ قوت والا ہوں، اور امین، میں امانت دار ہوں. یعنی میں اتھینٹکلی بات کر رہا ہوں. قالا، تو کہا، الذی، اس نے، عندہ، جس کے پاس تھا، علم من الکتاب، کتاب سے. یعنی آدمیوں میں سے ایک آدمی اٹھا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دے رکھا تھا. اس نے کہا انا، میں، آتی کبھی، لاؤں گا اس کو آپ کے پاس، قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس سے پہلے، ان یرتد کہ پلٹیں، الیک آپ کی طرف، طرفک آپ کی یہ پلکیں. یعنی پلک جھپکنے سے قبل میں آپ کے پاس وہ عرش لے آؤں گا. اب پلک جھپکنے پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اتنی سی بات کے دوران میں نے 4 بار پلک جھپک لی ہے. یعنی اردو میں ہمارے کہتے ہیں پلک جھپکنے سے بھی پہلے یہ کام کرنا. تو اس نے لٹرلی یہ بات کی. ہمارے ہاں تو مبالغہ کرتے ہوئے کہتے ہیں نا، یعنی کسی کام کو جلدی کرنے کے حوالے سے. اس نے 100% یہ بات کی، لٹرلی یہ بات کی کہ آپ اپنی پلک کو ابھی جھپک کے کھولیں گے نہیں، میں آپ کے پاس وہ عرش لے آؤں گا. اچھا، اب ہوا بھی ایسے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عرش منگوا لیا. فلما، پس جب، رآہ، اس نے دیکھا اس کو، مستقرن، سیدھا، عندہ، اس کے پاس، قالا، کہا. یعنی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو دیکھ لیا تو قالا، کہنے لگے، ھذا، یہ، من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی، البتہ ضرور بضرور وہ ہمیں آزماتا ہے. ان اشکرا، آزما رہا ہے، ان اشکرا کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، ام اکفر، یا ہم کفر کرتے ہیں، یعنی نہ شکری کرتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ نے فرمایا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، جیسے اللہ فرماتے ہیں نا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم انسان کو دے کے اور اس سے لے کے بھی آزماتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی بڑی کمال کی حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا تعجب والا ہے، بڑا عجیب ہے، بڑا زبردست معاملہ ہے. ان اصابته السراء شکر فهو خیر له، اگر اس کو کوئی خیر آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے. وان اصابته ضراء صبر فهو خیر له، اگر اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہترین ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو دے کے بھی آزماتا ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ، رویہ، بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، اور اللہ اس سے لے کے بھی آزماتا ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ، رویہ یا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنَّمَا، پس بے شک، یشکرو، جس نے شکر کیا، لنفسی، شکر کرنے والے کا شکر اس کی اپنی ذات پر ہے. ومن کفر، اور جس نے کفران نعمت کیا، قال، فَإِنَّا، تو بس بے شک، ربی، میرا رب، غنی، وہ تو بے پرواہ ہے، کریم، اور عزت والا ہے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو اس کی ذات کا بوجھ، اس چیز کا بوجھ بھی اسی کے ذمے ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قالا، اس نے کہا، نکیرو، نکیرو یعنی تبدیل کر دو. نکیرو کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو وہ عرش تھا نا، جو تخت تھا، اس تخت کی کیفیت کو تبدیل کر دو. نکیرو، تبدیل کر دو، لہا، اس کے لیے، عرشہا، اس عرش کو. ننظر، ہم دیکھیں گے، اتہتدی، کیا وہ ہدایت پاتی ہے، یعنی کیا وہ اس کو پہچان سکتی ہے، ام تکون، یا وہ ہوتی ہے، من الذین، ان لوگوں میں سے، لا یہتدون، جو ہدایت یافتہ نہیں ہے. یعنی یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ملکہ بلقیس کا امتحان لے رہے ہیں کہ اس کا عرش یہاں پہ لا کے اس کے تھوڑی سی تبدیلی کر کے، اس کی وضع قطع چینج کر کے اس کو یہاں پہ رکھو، دیکھتے ہیں کیا وہ اس کو پہچان سکتی ہے یا نہیں پہچان سکتی. فلما، پس جب، جاءت، وہ آئی، قیلا، اس نے کہا، قیلا، اس سے کہا گیا، اہا کذا عرشک، کیا یہ تیرا تخت ہے؟ قالت، تو اس نے کہا، کأنہو، گویا کہ ہوا، کأنہو ہوا، گویا کہ یہ وہی ہے. یعنی اس نے فوراً پہچان لیا، یہ تو وہی لگ رہا ہے جو میرا عرش ہے. وَأُوتِينَا، اور ہم دیے گئے، العلم، علم، من قبلها، اس سے پہلے، وَكُنَّا، اور ہم تھے، مسلمین، مسلمان. یعنی ان کے پاس جب علم گیا تو وہ مسلمان ہو گئے. وَصَدَّهَا، اور روکا اس کو، مَا كَانَتْ، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اس کو ہدایت سے روکا کس چیز نے تھا؟ وَصَدَّهَا، اور اس کو روک رکھا تھا، مَا كَانَتْ، اس چیز نے، تعبدو، جس کی وہ عبادت کر رہی تھی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ.
اللہ کے علاوہ جس کی وہ عبادت کر رہی تھی اس نے اس کو اللہ کی طرف آنے سے روک رکھا تھا۔ انہا بے شک وہ کانت تھی من قوم کافرین کافر قوم میں سے، یعنی اس کا یہ کافر قوم سے تھی۔ قیلا اس سے کہا گیا لہا، قیلا کہا گیا لہا اس سے، ادخلی داخل ہو جا الصرح اس محل کے اندر، ملکہ بلقیس سے کہا گیا اس محل کے اندر داخل ہو جاؤ۔ فلما رات ہو پس جب اس نے دیکھا اس کو، یعنی وہ جو محل تھا نا اس کے اندر ایسے بنایا گیا تھا، وہ محل شیشے کا محل بنایا گیا جس کے نیچے پانی چھوڑا گیا، اور اس کے اوپر زمین جو تھی نا، فرش جو تھا وہ فرش ایسا صاف ستھرا تھا کہ دیکھنے والے کو خیال ہی نہ آئے کہ یہ فرش ہے، یہ ڈائریکٹ پانی کے اندر میرے پاؤں چلے جائیں گے۔ اب ملکہ بلقیس نے کیا کیا، کہہ کر جب وہ اس کو کہا گیا کہ تم محل میں داخل ہو جاؤ، فلما پس جب رات ہو اس نے دیکھا اس کو، حاسبت ہو اس نے اس کو گمان کیا، ٹھیک ہے جی، اس نے گمان کیا یہ نہیں یہ پانی ہے، تو کیا کیا لجتن، اس نے یعنی لجتن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے اس کو ایسے گمان کیا جیسے کہ وہ کوئی گہرا پانی ہے، ڈائریکٹ پانی میں اس کے پاؤں چلے جائیں گے۔ وکشفت اور اس نے ننگا کر لیا عن ساقیہا اپنی پنڈلیوں کو، یعنی کپڑے گیلے نہ ہو جائیں، اپنی اپنا اپنا جو ازار تھا وہ تھوڑا سا اونچا کر لیا کہ میرا پاؤں پانی میں جا رہے ہیں تو میرے کپڑے گیلے نہ ہوں۔ قالا تو اس نے کہا انہو بے شک اس کو، یعنی انہو سرح، وہ کیا ہے، وہ سرح ایک محل ہے، ممرد ممرد من قواریر، ممرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا محل ہے جو جڑا ہوا ہے من قواریر شیشے کے ساتھ، یہ شیشے کے ساتھ جڑا ہوا محل ہے۔ قالت اس نے کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں ظلم کیا نفسی اپنے آپ پر، واسلمت اور میں اسلام لائی مع سلیمان سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، للہ اور اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کے اوپر میں ایمان لے کے آئی۔ والا قد اللہ تعالیٰ، اب آگے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا جی ذرا۔ جی، تو اللہ فرماتے ہیں اب یہاں پہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا الی سمودا سمودیوں کی طرف، اخاہم ان کے بھائی صالح صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان اعبدوا اللہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، فَإِذَا پس جب ہو، فَإِذَا پس پھر ہم وہ ہو گئے فریقانی دو گروہ، یختصمون جھگڑا کرنے والے۔ قال اور انہوں نے کہا یا قومی اے میری قوم، لما تستعجلون کیوں تم جلدی کر رہے ہو، بالسیئہ برائی کے ساتھ، قبل الحسنہ اچھائی سے پہلے، یعنی بری چیز کو تم مانگ رہے ہو اور اچھائی کو تم چھوڑ رہے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ کیوں نہیں تم استغفار کرتے اللہ تعالیٰ سے، لعلکم ترحمون تاکہ وہ تمہارے اوپر رحم کرے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تمہارے اوپر کیوں نہیں یہ معاملات وغیرہ ہو رہے۔ اس کے بعد قالو انہوں نے کہا، اب یہ صلی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر نا تقریباً کچھ لوگ تھے، وہ آگے جا کے بات آ رہی ہے۔ قالو انہوں نے کہا طیرنا بکا ہمارے اوپر تیری نحوست ہے، وبی من معک اور ان لوگوں کی جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی تو ہمارے لیے منحوس ہے، نعوذ باللہ۔ اب یاد رکھیں یہاں پہ ہمارے ہاں نا ایک بات بڑی مشہور ہے کہ کہا جاتا ہے جی عورت کے اندر نحوست ہے، سواری کے اندر نحوست ہے، گھر کے اندر نحوست ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، توجہ سے میری بات سنیے گا۔ وہ حدیث ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں پیش کی جاتی ہے، کسی دنیا کی چیز کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ایسے ہے، آپ نے فرمایا اگر نحوست ہوتی، مطلب کیا کہ نحوست نہیں ہے، اور اگر ہوتی تو جانور گھر یا عورت میں ہوتی، تو اگر کا مطلب کیا ہے، شرط لگا دی کہ اگر ہوتی تو شاید ان تین چیزوں میں ہو سکتی تھی، لہذا نحوست نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اب یہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ان سے کہہ رہی ہے، انہوں نے کہا طیرنا بکا وبی من معک تیری نحوست ہمارے اوپر، بدشگونی ہمارے اوپر پڑی اور تیرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی۔ قال تو انہوں نے کہا طائرکم تمہاری نحوست عند اللہ اللہ کے ہاں موجود ہے، بل انتم بلکہ تم قوم ایسی قوم ہو تفتنون جو تم آزمائے جاتے ہو، یعنی تم آزمائش میں پڑے ہوئے اور فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ وکان اور وہ تھے فی المدینہ تھی مدینہ کے اندر، تسعۃ رہط 9 سردار، صلی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر 9 بڑے سردار تھے، یفسدون جو فساد کرتے تھے، فی الارض یعنی وہ فساد کر رہے تھے، فی الارض زمین کے اندر، ولا یصلحون اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے، وہ اصلاح کرنے والے نہیں تھے، وہ فساد کرنے والے لوگ تھے۔ اب رہط کا جو لفظ ہوتا ہے نا عربی زبان کے اندر،
یہ بولا جاتا ہے ایسے لوگوں پہ، یعنی اس راحت کو کہتے ہیں 10 لوگوں سے کم لوگوں کی جماعت جو سردار ہوں اور ان کے اندر کوئی عورت شامل نہ ہو، سارے کے سارے مرد ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر اس طرح کے 9 سردار موجود تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، تقاسموا، تم نے تقسیم کر دیا باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لتبیننہ واہلہ، لتبین، تم کو کہنے لگے کہ تم باہم نہیں، تقاسموا کا مطلب ہے قسم کھاؤ۔ قال، انہوں نے کہا، تقاسموا، تم قسم اٹھاؤ باللہ اللہ تعالیٰ کی، لا لنبیتنہ، لنبیتنہ کا مطلب یہ ہے کہ ضرور بضرور تم رات کے وقت حملہ کرو گے، ٹھیک ہے جی۔ لا تبیننا کا مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت حملہ کرنا۔ اب یہ جو 9 لوگ تھے نا، انہوں نے آپس میں یہ بات طے کی کہ ہم راتوں رات حملہ کریں گے، شب خون ماریں گے، اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قتل کر دیں گے، اور لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ ہیں، یعنی صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کو اور ان کو قتل کر دیں گے۔ آپس میں قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، تقاسموا، تم قسمیں اٹھاؤ باللہ اللہ کی، لا نبیتنہ، کہ البتہ ضرور بضرور تم شب خون مارو گے، واہلہ، شب خون مار کے اس کو قتل کرو گے، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، ثم پھر لنقولن، البتہ ضرور بضرور ہم کہیں گے، ولی اس کے وارثوں کو، ما شہیدنا، ہم تو نہیں تھے، مہلکا، ہلاک کرنے والے، اہلیہا، اس کے گھر والوں کو، وانا لصادقون، اور ہم سچ بولنے والے ہیں۔ یعنی یہ وہی بات ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مشرکین نے مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرنے کی کوشش کی کہ سردار بڑے بڑے اکٹھے کر لیے، اللہ کے رسول پہ حملہ کریں گے، اور اس کے بعد اگر بات کسی پہ آ بھی گئی تو دیت دے کے فارغ ہو جائیں گے، لہٰذا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ یہاں پہ انہوں نے اس سے بڑی بات کی کہ ہم قتل بھی کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم کہہ دیں گے کہ ہم تو تھے ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَكَرُوا، اور انہوں نے تدبیر کی، مکرن، تدبیر کرنا، وَمَكَرْنَا، اور ہم نے بھی تدبیر کی، مکرن، ایسی تدبیر جس کا کوئی جواب نہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس سے پہلے ہی عذاب نازل کر دیا۔ یہ ہوا کب تھا؟ جیسے ہم نے کل پڑھا کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا نا، یعنی اس کو زخمی کیا اور وہ بھاگ گئی۔ جب وہ یہ کام ہوا تو انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے یا خوف محسوس کرتے، یہ کام کرنے کی بجائے یہ اکٹھے ہو کے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ وعاقبۃ، انجام، مکرہم، ان کے مکر کا، انا دمرناہم، بے شک ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وقومہم، اور ان کی قوم کو، اجمعین، ساری کی ساری کو، فتل کا بیوتہم، پس ان کے گھر، خاویتن، وہ گرے پڑے ہیں، بما، اس چیز کی وجہ سے، ظلم، جنہوں نے ظلم کیا، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہے، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعلمون، جو جاننے والے ہیں۔ وانجینا، اور یہ مدائن صالح جو ہے نا، یہ مدائن صالح مکہ مکرمہ سے اگر آپ شام کی طرف جائیں تو راستے میں آتے ہیں، ابھی بھی تبوک کی طرف، مدینہ منورہ سے اگر آپ تبوک کی طرف آئیں جہاں پہ بھی نیون سٹی بن رہا ہے، مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف آئے تو راستے میں مدائن صالح آتے ہیں، اور اگر آپ مکہ سے نکل کے شام کی طرف پیدل آنے والا جو راستہ تھا مشرکین مکہ کا، اس کی طرف آئے تو یہاں پہ بھی راستے میں یہ مدائن صالح پڑتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے تمہارے سامنے موجود ہے، وَأَنجَيْنَا، فرمایا فقیر کا، بس یہ بیوتہم، ان کے گھر، خاویتن، وہ گرے پڑے ہیں، بما ظلموا، اس وجہ سے جنہوں نے ظلم کیا ہے، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعلمون، جو جانتے ہیں، وانجینا، اور ہم نے نجات دی، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا، اور وہ تھے، یتقون، تقوی اختیار کرنے والے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ولوطن، اور لوط، اذ قال، جب کہا انہوں نے، لقومی، اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشہ، کیا تم ایک فحاشی کی طرف آتے ہو، وانتم تبصرون، اور تم دیکھنے والے ہو۔ یعنی یہاں پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو برائی کر رہی تھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ برائی ہے، وہ مانتے تھے کہ یہ برائی بھی ہے اور بے حیائی بھی ہے۔ اس کی آگے مثال آ رہی ہے، فرمایا کہ اَإِنَّكُمْ، کیا تم، لَتَأْتُونَ، البتہ آتے ہو، اور رجال، مردوں کے پاس، شہوتاً، اپنی شہوت کو دور کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کے، عورتوں کے علاوہ تم مردوں کے پاس ہم جنس پرستی کے لیے آتے ہو، بل انتم، بلکہ تم، قوم، ایسی قوم ہو، تجہلون، جو بہت بڑی جاہل قسم کی قوم ہے۔ فما کان جواب قومی ہی، اللہ فرماتے ہیں پس تھا، فما کانا، پس جو تھا، جواب قومی ہی، ان کی قوم کا جواب، الا، مگر، یعنی نہیں تھا، یا صرف اور صرف ان کی قوم کا جواب یہ تھا، قالو، انہوں نے کہا، ان اخرجو، نکال دو اس کو، آل لوط، لوط کی آل کو، من قریتکم، اپنی بستی سے۔ جواب انہوں نے یہ دیا کہ لوط کو اور اس کے اہل و عیال کو اس بستی سے نکال دو، انہم، بے شک وہ، اناس، ایسے لوگ ہیں، یتطہرون، جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں۔
کیا مطلب، کیا سمجھ آئی آپ کو اس بات سے؟ ان کو پتا تھا کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ حرام ہے، وہ برائی ہے، وہ بے حیائی ہے، وہ گندگی ہے، نجاست ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ لوط اور اس کے آل کو، اس کے جاننے والوں کو، اس کے ایمان لانے والوں کو نکالو، کہ یہ تو پاکیزہ رہنے والے لوگ ہیں اور ہم تو یہ چیز پسند نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ، پھر ہم نے نجات دی اس کو، واہلہ اور اس کے اہل کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہاں سوائے اس کی بیوی کے، قدرناها، مقرر ہو گیا اس کے لیے، من الغابرین، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی، یعنی اس کے لیے یہ فیصلہ طے تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی۔ وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے بارش برسائی، علیہم ان پر، مطرن ایسی بارش، فسا آپس بہت ہی بری ہے وہ مطر بارش، المنظرین جو ڈرائے جانے والوں کے لیے تھی، یعنی ڈرائے جانے والوں کے لیے بہت بری بارش تھی۔ قل کہہ دیجیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، وسلام اور سلامتی ہو، علی عبادی ہی اس کے بندوں پر، الذین وہ لوگ، اصطفیٰ منتخب کر لیا جن کو اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ، یہ بڑی کمال کی آیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم کہیں نا کہ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہے، تو یہ صرف چھوٹا سا حصہ آج کے سارے سبق کا خلاصہ ہے۔ اللہ، کیا اللہ تعالی، خیر وہ بہتر ہے، اما اس سے، یشرکون جو وہ شریک کرتے ہیں، یعنی کیا اللہ بہتر ہے یا وہ چیز بہتر ہے جس کے ساتھ وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اللہ خیر اما یشرکون، یا کہ وہ بہتر ہیں جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی یہاں پہ اس بات کے ساتھ ہی ہمارا میرے خیال سے سبق بھی انشاءاللہ باذن اللہ مکمل ہوا۔ تو معذرت کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا انشاءاللہ ایشو نہیں آئے گا، اور یہ پتہ نہیں کیا وجہ بنتی ہے، سارا دن تو ٹھیک چلتا ہے، رات کے وقت اس کو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول و منظور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اور ایک بات اور ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ صبح میرا وائوا ہے ایم فل کا، ایم فل عربک لینگویج کا، یعنی میرا وائوا، میری جو میرا ماجسٹریٹ جس کو آپ کہہ لیں یا ایم فل کہہ لیں، وہ فلاسفی آف عربک لینگویج کے اندر ہے۔ تو صبح اس کا وائوا ہے، آپ لوگوں نے خصوصی دعا فرمانی ہے کہ استاد جی کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ استاد جی کو زبانی امتحان میں کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دین کے اندر، دنیا کے اندر ہر چیز